अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसे का हमने उन्वान दिया है मगरिब को जंगी जराइम की याद और इराक़ व शाम में दहशतगर्दों का खात्मा। यकीनन आज हम इस उन्वान के तहत जंग और तबाही से दो चार शाम और इराक़ के हालात का जायज़ा लेंगे। यकीनन सभी ये जानते हैं कि शाम में जंग का जल्द से जल्द चाहते हैं कि शाम में जंग का जल्द से जल्द खात्मा हो, इराक़ और शाम में मौजूद तमाम दहशतगर्दों का खात्मा हो, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि अब मज़ीद लोगों की जानें न जाएं। वैसे शाम में जंग के आगाज़ के 5 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। 3 लाख से ज़ायद लोगों की जानें जा चुकी हैं। शाम और इराक़ के कई शहरों को दहशतगर्दों ने तबाह व ताराज कर दिया है। एक जानिब बशर अल असद और इराक़ी हुकूमत है और दूसरी जानिब दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। रूस किसी का हिमायती है तो अमेरिका किसी का ताईदी है। आज हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि 5 बरसों बाद शाम में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मगरिब को अचानक याद क्यों आ रही है। वो लोग जो कहते थे कि शाम में 10 बरसों तक दहशतगर्दों का सफाया गोया मुश्किल है, वो आज जंग बंदी करने पर जोर दे रहे हैं। आखिर जंग शुरू किसने की थी और अब जंग ख़त्म कौन करेगा? बहुत से सवालात हैं जिन पर आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद साहब और सियासी तज्ज़िया निगार सज्जादुल हसनैन साहब। मैं दोनों मेहमानों का स्टूडियो में सवाल करता हूँ। नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के अलावा फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबाद से शामिल होंगे सीनियर सहाफ़ी शबीउल्लाह फ़रासी साहब। इससे क़ब्ल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ, इराक़ और शाम की ताज़ा सूरत हाल का एक जायज़ा लेते हैं। शाम के शहर हलब में 3 दिन की जंग बंदी के खात्मे के बाद हफ्ते के रोज़ से एक बार फिर शदीद झड़पें शुरू हो गई हैं। हलब में रूस शामी बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में फ़िज़ाई हमले कर रहा है। शाम के एक निगरान इदारे के मुताबिक हफ्ते की रात होने वाली इस लड़ाई के दौरान फ़िज़ाई हमले किए गए। खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जंग बंदी के दौरान भी हलब के मुतासिरा इलाकों तक इमदादी सामान नहीं पहुँच रहा है। याद रहे कि शाम और रूस की हुकूमतों ने गुज़िश्ता हफ्ते हलब में ऐलान करदा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी में आर्जी वक्फे पर इत्तेफाक किया था, जिसका मकसद हलब से आम शहरियों और ज़ख्मी अफराद का इनखला इन्हें मौका फराहम करना था। जंग बंदी में इस आर्जी वक्फे के दौरान शहरियों के इनखला के लिए 8 रास्ते बनाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग शहर से बाहर निकल नहीं सके। एक बागी गिरोह के एहलकार ने बताया कि बहुत कम लोगों ने शहर छोड़ने की कोशिश की, जबकि इन्हें अतराफ व अकनाफ के इलाकों में शेलिंग का सामना करना पड़ा और वो बाहर नहीं निकल सके। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि हलब में बमबारी के आगाज़ से अब तक तकरीबन 2700 अफराद हलाक हुए हैं और 2.5 लाख शहरी लड़ाई की वजह से शहर में महसूर हैं। इसी दौरान इराक़ के शहर मौसल और इसके अतराफ व अकनाफ के देहातों से हज़ारों अफराद नक़ल मकानी कर रहे हैं। खूनरेज़ तसादुम के दौरान लोग अपने घरों से निकल कर महफूज मकामात की तरफ रवां दवां हैं और हज़ारों अफराद ने मौसल के नवा में वाक़े ज़िले ख़यारा में पनाह ली हुई है। ख़यारा को गुज़िश्ता हफ़्ते इराक़ी फोर्सेस ने दाइश के कब्ज़े से आज़ाद करवाया है और अब ये ज़िला इराक़ी फोर्सेस के कंट्रोल में है। इस दौरान पेशमर्गा फोर्स और आम लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मौसल शहर में दाइश के सरबराह अबू बकर अल बगदादी को देखा है, जो किसी खुफिया मुकाम पर रोपोश होने के लिए सरगर्म था। इलाके की कुर्दिश गवर्नमेंट के वजीर दाखिला ने भी बगदादी को देखे जाने की तस्दीक की है। एक जानिब कुर्द जंगजू जहां दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहीं तुर्की इन कुर्द जंगजुओं के खात्मे का इरादा जाहिर कर रहा है। तुर्की के सरबराह रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि शाम में तुर्की की सरहद के करीब दाइश के अहम गढ़ अल-बाब पर फौजी कार्रवाई का तुर्की पाबंद है और इसकी फोर्सेस इस कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ख्याल रहे, जहाँ तुर्की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, वहीं कुर्द जंगजुओं के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ इसकी जारी हैं। और इस दौरान इराक़ के वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने मौसल में जारी लड़ाई में मदद की तुर्की की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। हैदर अल अबादी का दावा है कि इराक़ी फोर्सेस मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं और दाइश के खिलाफ कार्रवाई के लिए इनकी तैयारी मुकम्मल और इत्मीनान बख्श है। हैदर अल अबादी बगदाद में अमरीकी वज़ीर दिफा ऐश कार्टर से मुलाकात के बाद
मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुर्की इनका पड़ोसी मुल्क है और वो तुर्की के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, ताहम वो अपने दाखिली मामलात में तुर्की की मुदाखलत पसंद नहीं करेंगे। और मौसुल के शहर नवारन पर कब्जे के बाद अब इराक की पेशमर्गा फोर्सेस एक और देहात बाशका का कंट्रोल हासिल करने के लिए पेशकदमी कर रही हैं। बाशका मौसुल से 12 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरक में वाक़ है। ये वो इलाका है जहां तुर्की की फौज मुबैना सुन्नी मुसलमानों की फोर्स को जंगी तरबियत दे रही है। इराक ने कहा है कि अब तुर्की को ये इलाका छोड़ देना चाहिए क्योंकि इराकी फोर्सेस अपने बलबूते पर इस इलाके को दाइश के कंट्रोल से आज़ाद कराएगी। ताहम तुर्की ने खदशा जाहिर किया है कि इराक की फोर्स कंट्रोल हासिल करने के बाद यहाँ आबाद सुन्नी मुसलमानों पर मजालिम ढा सकती है और ऐसे में इस इलाके से निकलना मुनासिब बात न होगी। इस मसले को लेकर इराक और तुर्की में तल्खियां भी पाई जाती हैं। और मौसुल के करीब दाइश के टारगेट को बमबारी का निशाना बनाने के वीडियो जारी किए गए हैं। अमेरिकी अफवाज ने ये वीडियो जारी किए हैं। याद रहे कि अमेरिकी फिजाइया बमबारी के जरिए इराकी फोर्सेस की मदद करने का दावा करती हैं। अमेरिका का कहना है कि बमबारी में उन्होंने दाइश के अहम ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। और इराक के शहर किरकुक की सड़कों पर दाइश के दहशतगर्दों और पेशमर्गा फोर्सेस के दरमियान दू लड़ाई जारी है। जराये के मुताबिक जुमा की सुबह दाइश के दर्जनों दहशतगर्द हथियारों और दस्ती बमों के साथ शुमाली इराक में वाक़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। इनमें शहर के वस्ती और जुनूबी इलाके में मसाजिद और सड़कें शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अफगानी लिबास में मलबूस सड़कों पर बड़े रुमालों से खुद को ढांपे दाइश के दहशतगर्दों ने मुतअद्दिद इमारतों की छतों पर पोजीशनें संभाल ली और मसाजिद पर कब्जा कर लिया। इराकी जिम्मेदारान के ऐलान के मुताबिक धमाकाखेज मवाद से भरी जैकेटें पहने हुए खुदकुश बमबारों ने जुमा की सुबह शुमाली इराक के शहर किरकुक में मुतअद्दिद सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया। हमले में पुलिस के सदर दफ्तर, सिक्योरिटी चौकियों, गश्ती यूनिटों और किरकुक के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ कस्बे दाबिस में बिजली के पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद से 240 किलोमीटर शुमाल में वाक़ शहर पर कुर्द फोर्सेस का कंट्रोल है। ताहम किरकुक शहर में बिजली की फराहमी बिला रुकावट ऐसे मौके पर भी जारी है। इराकी जिम्मेदारान के मुताबिक दाबिस में बिजली घर पर हमले के नतीजे में 16 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 12 इराकी मुलाजिमीन और 4 ईरानी टेक्नीशियन शामिल थे। और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ के बाद ये बात निकल कर सामने आई है कि शामी फौज ने हलब में 3 बार केमिकल बमों का इस्तेमाल किया है, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है और एक भयानक जंगी जुर्म है। ये रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट को रूस और मगरबी ताकतों के बीच एक टकराव की सूरत में देखा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बशार अल-असद ने अपने ही मुल्क के अवाम के खिलाफ केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की रूस को खुली छूट दे रखी है। ताहम रूस इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज आम लोगों के इंटरव्यू भी इस रिपोर्ट के सबूत के तौर पर पेश किए हैं और कहा है कि टॉक्सिक गैस के इस हमले से न सिर्फ लोग मर रहे हैं बल्कि शदीद आरज़े तनफ़ुज़ में मुब्तला हो रहे हैं, जो आगे जाकर जानलेवा साबित हो सकता है। और उधर लंदन में शाम में जारी जंग के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में हॉलीवुड के अदाकार कैरी मल्लिगन के साथ अवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अवाम ने शाम में जारी जंग के बाइस हलाक होने वालों के तईं इजहार गानगत की और कहा कि शाम की जंग के बाइस हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे फौत हुए हैं, जो एक इंसानी हुकूक की सख्त खिलाफ वर्जी है। उन्होंने शाम में फौरन जंग रोकने का मुतालबा किया और तमाम मुतासरीन को राहत कारी पहुँचाने के इंतजामात को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। नाज़रीन, यकीनन अगर मगरिब को 5 बरस कबल या फिर जिस तरह से शोरिश शुरू हुई थी शाम में और इराक़ में जो हालात बने थे, उसी वक्त शायद इस कदर अगर इस तरह के हालात की फ़िक्र होती तो शायद लाखों अफराद की जानें न जाती, शाम तबाह न होता, इराक़ तबाह न होता। लेकिन देर से ही सही अब ज़रूर मगरिब इस जानिब तवज्जो दे रहा है और जंग बंदी की बात कह रहा है और जो हलाकतें हो रही हैं इस पर अफसोस भी ज़ाहिर किया जा रहा है और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी आगे आ चुकी हैं।
اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ جنگ کہاں سے شروع ہوئی اور اب جنگ کو ختم کون کرے گا. اس حوالے سے میرا پہلا سوال ماجد صاحب سے ہی ہوگا. ماجد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 برسوں سے شام گویا جنگ زدہ ہے، لاکھوں افراد کی جانیں جا چکی ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو چکے ہیں، لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سمندروں میں غرق ہو گئے لوگ، ہزاروں افراد. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مغرب اور بالخصوص امریکہ، برطانیہ، فرانس یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. پہلے ہم شام سے شروعات کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت بہت شکریہ. جنگ بندی ختم ہونی چاہیے، آپ نے یہ الفاظ کہیں. بہت دیر کر دی صنم آتے آتے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. لیکن جنگ کس نے شروع کی تھی اور آج جنگ ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ محض ایک مگرمچھ کے آنسو ہیں جو انسانیت کے نام پر جو ہے بہانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک بہار عرب کو خزائیں عرب بنانے میں مغرب کا جو رول رہا ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. تیونس میں جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے، وہاں دیر سے صحیح کچھ تھوڑا سا استحکام آیا ہے، لیکن ابھی بھی حالات اتنے اطمینان بخش نہیں ہیں. مصر میں بہار آئی لیکن فوری خزاں چھا گئی، اور اس کے لیے جمہوریت کے، انسانی حقوق کے دعوے کرنے والے مغرب کی خاموشی. ایک منتخب صدر کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، اس پر عمر قید کی سزا، اس پر پتہ نہیں اور کتنی کتنی سزائیں اس کے پر دی جاتی ہیں. مغرب بالکل خاموش. کیوں؟ لیبیا میں کس قسم سے خون ریزی کی گئی، لیبیا کی بہار کو کس طریقے سے جو ہے خزاں میں بدل دیا گیا. اور رہی بات شام کی، ہم چونکہ آپ نے کہا کہ شام سے آپ شروعات کرتے ہیں، لیکن شام کی صبح ابھی آنے والی نہیں ہے. جنگ کس لیے شروع کی تھی؟ جنگ کے 3 بڑے مقاصد جہاں تک ہمارا جو مطالعہ ہے اس کے مطابق ہے کہ اس کے ذریعے مغرب کو عرب ورلڈ کمزور کرنا ہے، ان کو معاشی طور پر بالکل مفلوج کر کے رکھ دینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عرب ورلڈ نہ صرف کمزور ہوا اور اس کی وجہ سے وہاں یعنی معاشی کساد بازاری پھیل رہی ہے، اور اس کا اثر ہندوستان جیسے ملک پر بھی پڑ رہا ہے کہ ہزاروں وہاں کام کرنے والے تارکین وطن واپس لوٹ رہے ہیں. بہت بدترین صورتحال ہے، ان کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہے. دوسرا، اسلامی ورلڈ کی ساکھ کو ختم کر کے نیست و نابود کرنا ہے. تیسرا، اپنی معیشت کو ان لاشوں کے اوپر بنانا. یہ 3 مقاصد تھے، اور ان مقاصد میں یہ کس حد تک پورے ہوئے. اور جلدے پر تیل ڈالنے کا کام روس نے رہی صحیح چیز کو بھی پورا کر دیا. تو یہ تمام ایک جیسے ہیں، ان کا لباس چاہے ان کا پرچم چاہے الگ ہو، ان کا تاثر الگ ہو، لیکن ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کیا کہ کون ان جو ہے دیکھیے کتنا بڑا قبرستان بن چکا ہے. اور اس سے پہلے ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کی جو تباہی تھی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن کوئی ایک مقام میں اتنے زیادہ لوگ جو الیپو جس کو حلب کہتے ہیں، اب دیکھیے کیسے لندن کی سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے بچے یعنی کیا مانگ رہے ہیں، وہ لوگ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں. امن چاہیے کہاں؟ ان کے مقام پر نہیں بلکہ الیپو یعنی حلب میں. اور حلب ایک بہت گنجان شہر، دمشق کے بعد پورے اس خطے میں حلب کا موقف آتا ہے. وہاں کئی بڑے آثار ہیں، وہاں کئی بڑی جو ہے تجارتی منڈیاں تھیں، کئی بڑے صنعتی پروجیکٹ تھے، بہت کچھ تھا، مرفہ حال لوگ تھے. لیکن ان کے ہاں آج گھاس تک بھی نہیں رہی کہ کھائیں گے اٹھا کر، گھاس کا ساگ بنا کر کھائیں گے، یہ تک حالات کر کے رکھ دی گئی. اور جیسا کہ آپ خود بتا رہے تھے آپ کے کلپس میں کہ کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے. کہاں ہے دنیا؟ یہ کہاں ہے اقوام متحدہ کا ادارہ کہ جو بڑے بلند بانگ دعوے کرتا ہے لیکن ان لوگوں کو مرنے دیا جاتا ہے؟ تو یہ ایک، جب مویشیوں پر ظلم ہوتا ہے تو آواز اٹھائی جاتی ہے کہ تحفظ مویشیان کے نام پر. جب انسان بلک بلک کر مر رہا ہے، بموں سے مر رہا ہے،
چاہے وہ روس کا بم ہو یا پھر امریکہ کے دیے گئے اسلحہ کا بم ہو، یعنی سربراہ کیا گیا ہتھیاروں کا بم ہو، کوئی ہو، مرنے والا تو ایک ہی ہے، مارنے والے الگ ہیں لیکن مرنے والے تو ایک ہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی کی جو بات کی جا رہی ہے تو ایسا دکھتا ہے یا تو پھر انہیں ان کے جو مقاصد تھے، جس مقاصد کے لیے انہوں نے جنگ شروع کی تھی، وہ اس میں کامیاب ہوئے، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے نتیجے میں ناکام ثابت ہوئے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو اب یہ مجبور ہونا پڑا کہ ہاں ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ تو صاحب آپ کیا کہیں گے اگر جنگ بندی کی بات کی جاتی ہے، اگر ہم دنیا کیا اگر ایک اجمالی طور پر جائزہ لیتے ہیں، اقوام متحدہ کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں یا روس کی بات کریں یا دیگر جو جمہوریت کا نعرہ بلند کرتے ہیں ان کی بات کریں، تو کہیں پر کہا جاتا ہے کہ عوام کو کہ وہ ووٹ کے ذریعے جمہوری طرز پر جو ہے اپنے اقتدار کو چنیں اور اپنے نمائندے کو چنیں، اپنے صدر کو چنیں، وزیر اعظم کو چنیں، حکومت کو چنیں۔ لیکن شام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو بات مختلف ہے، وہیں سے لڑائی کا آغاز ہوا تھا، وہاں پر بجائے ووٹ یا پھر جمہوری طرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی، وہاں پر لوگوں کو جو حکومت سے بدظن تھے یا پھر وہ کچھ مطالبہ چاہتے تھے ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما دی گئیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے صرف یہ شام کون میں سا نہیں، رویہ ہے؟ دیکھیے صرف شام میں نہیں بلکہ عالم عرب کو تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم بالخصوص اگر شام اور عراق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگر اس حوالے سے اگر بات کریں تو جی بالکل، دیکھیے کہانی شام سے نہیں شروع ہوتی ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ بہار عرب جو اٹھی تھی جی جی تیونس سے اٹھی تھی، ہاں ہاں یہ بہار تو تیونس سے اٹھی تھی، آج سے 5 سال پہلے غالباً 2009 میں جو ہے یہ تحریک چلی تھی، تیونس سے بہار اٹھی تھی۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مصر میں احتجاج ہوا، مصر میں جو ہے جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑی تحریک چلی، حسنی مبارک کے 40 سالہ اقتدار کو ختم کر دیا گیا، اور پھر دھیرے دھیرے یہی تحریک لیبیا میں پہنچی، جی لیبیا میں کرنل قذافی کے 40 سالہ اقتدار کو تباہ و تاراج کر دیا گیا، پھر یہی تحریک دھیرے دھیرے یمن کی طرف بڑھی، آج یمن تباہ حال ہے، شام میں تحریک اٹھی، آج شام تباہ حال ہے۔ تو عالم عرب کے یہ عظیم الشان ملک، ہم یقیناً ان ملکوں کو جو ہے ایک تاریخ ہے، عالم اسلام کی ایک تاریخ ہے، عالم اسلام کی ایک ثقافت ہے، عالم اسلام کی ایک تہذیب ہے، عالم اسلام کا ایک کلچر ہے۔ یہاں دمشق کی یونیورسٹی کی ساری دنیا میں جو ہے مثال دی جاتی تھی، جامعہ ازہر کی ہم بات کرتے ہیں، بغداد میں تعلیم کا گہوارہ کہا جاتا تھا بغداد، یہ آج کہاں ہے؟ دیکھیے ابھی ہم تصویروں میں دکھا رہے تھے کہ ایک بڑا شہر کھنڈر میں بدل گیا، حلب کا 80 لاکھ کی آبادی والا ہے شہر، جی شام کا دوسرا بڑا شہر کہلاتا تھا دمشق کے بعد، یہ شہر کھنڈر میں بدل دیا گیا ہے۔ کیا آپ یورپ کے کسی شہر کو اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ امریکہ کے کسی شہر کو اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں؟ اتنے بڑے شہر کو کھنڈر میں بدل دیا گیا، اور آج ان شہروں میں جنگ بندی کے لیے جنیوا میں روس اور امریکہ فیصلہ کریں گے۔ جی عالم اسلام بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے، کبھی تنظیم اسلامی کانفرنس کے اجلاس ہوتے ہیں، کبھی جو ہے عرب لیگ کے اجلاس ہوتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ بس اگر موت کہیں بانٹی جا رہی ہے تو انہی شہروں میں، اگر بم کہیں برسائے جا رہے ہیں تو انہی شہروں میں۔ دیکھیے ایک تو شہر تباہ ہوئے، ایک تو لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے، ہزاروں لوگ، دیکھیے صرف آنکڑے بتائے جا رہے ہیں، ان کھنڈروں میں نہ جانے کتنی لاشیں ابھی دبی ہوں گی، اگر ہم دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ تو اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں موت بھی بانٹی جا رہی ہے، یہاں بم بھی برسائے جا رہے ہیں، یہاں کیمیکل بموں کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ہر طریقے سے جو ہے انسان کو مارا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود جنگ بندی کے لیے کوئی کسی شرط پہ آمدہ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ بنا کسی شرط کے جنگ بندی کے لیے نہ روس آمدہ ہے نہ امریکہ آمدہ ہے۔ ان کھنڈروں پہ بھی وہ سیاست کر رہے ہیں یا مفاد کی جو ہے سیاست کر رہے ہیں، یا پھر ان کے مفادات کیا ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کھنڈروں پہ بھی آج بھی دیکھیے 2 دن پہلے تک بات ہوئی تھی، 72 گھنٹے کی جو ہے جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے، حلب میں بھی جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جنگ بندی ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، عارضی طور پہ۔ حلب میں 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی تھی، کہا یہ گیا کہ ہم لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ اس شہر سے باہر نکل جائیں، تو آج بھی یہاں بمباری ہو رہی ہے، اور محض اس لیے جو جنگ بندی کی جاتی ہے کہ لوگوں کو یہاں سے لوگ یہاں سے جائیں گے کہاں؟ اب دیکھیے عراق میں موصل میں داعش کے خاتمے کے لیے لڑائی چل رہی ہے، لیکن عراق کے اس بڑے شہر سے، عراق موصل بھی عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے، بغداد کے بعد موصل کا نام آتا ہے،
موصل سے لوگ نکل رہے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جائیں گے کہاں؟ جنگلوں میں، صحراؤں میں، جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. لوگ جا رہے ہیں، بس لوگ جو ہے موت سے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کا موت انتظار کر رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مر رہی ہے انسانیت، مر رہا ہے مسلمان، تباہ ہو رہے ہیں عالم اسلام کے بڑے بڑے ملک، تباہ ہو رہے ہیں کہ تباہ ہو چکے ہیں. آپ لیبیا کو دیکھیے، آپ شام کو دیکھیے، آپ یمن کو دیکھیے، آپ عراق کو دیکھیے، آپ مصر کو دیکھیے. یہاں کہیں بھی نہ تو قانون ہے، نہ ہی کسی قسم کا جو ہے سیاسی استحکام ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 100 سال پیچھے چلے گئے ہیں شہر. اب ان کو دوبارہ مستحکم ہونے کے لیے نہ جانے کتنا عرصہ لگے گا. یہ تو خود اقوام متحدہ خود یہ کہتا ہے کہ ان شہروں کو بسانے میں ہم کو صدیوں لگ جائیں گی. اقوام متحدہ خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ شہر تباہ ہو چکے ہیں، یہ ملک تباہ ہو چکے ہیں، ان میں زندگی کو پٹری پہ لانے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا حال ہے. اور پھر بھی جنگ بندی یہاں ہو نہیں پا رہی ہے. جنگ بندی پہ صرف میز پہ آتے ہیں، کبھی امریکہ تو کبھی روس، اور پھر بات جہاں کی تہاں رہ جاتی ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر حیدرآباد سے سینئر صحافی شجیع اللہ فراست صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فراست صاحب، آج ہم شام اور عراق کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ یقیناً 5 برس ہم شام سے آغاز کریں گے. 5 برس ہو گئے ہیں شام میں جس طرح کی جنگ مسلط کی گئی ہے، جنگ ہوئی ہے، لاکھوں افراد کی جانیں گئی ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے. لیکن اب چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں زور و شور کے ساتھ وہی لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ 10 برس تک یہاں پر دہشت گردوں کے خلاف جو ہے لڑائی جاری رہے گی، انہی کی طرف سے، مغرب کی طرف سے آج یہ اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اب جنگ بندی ہونی چاہیے، اب انسانوں کی جو ہلاکتیں ہیں وہ رکنے چاہیے، اب جو بربادی ہے وہ رکنی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویژولز بھی جو ہم نیوز لیتے ہیں تو رائٹرز کی جانب سے یا پھر جو بین الاقوامی ایجنسیاں ہیں ان کی جانب سے جو فیڈز آتی ہیں اس میں بھی تباہی کے جو مناظر ہیں وہ پہلے سے زائد سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مغرب کیا چاہتا ہے اب؟ اور سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ جنگ شروع کس طرح ہوئی اور اب ختم کس طرح سے ہوگی؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال کیا ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن اس سے پہلے میں سجاد صاحب سے بالخصوص اور بالعموم میڈیا سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ عرب بہار یا عرب اسپرنگ کی اصطلاح بہت بری ہے، اسے یعنی اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بہار ہے تو پھر خزاں کس طرح کی ہوگی؟ بہرحال آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیے جنگ بندی جو ہوئی ہے، یعنی یہ جو جنگ بندی پر بعض طاقتوں نے حالیہ عرصے میں زور دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ جنگ کے حوالے سے ان کے جو کیلکولیشنز تھے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، ان کے اہداف یا مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں. تو انہوں نے یعنی جنگ بندی پر زور دیا ہے یا کوششیں کی ہیں، اگرچہ یہ ناکام بھی ہو گئی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ عوام تک سہولتیں پہنچائی جائے جو یعنی محصور لوگ ہیں، یا ان تک جو امداد پہنچائی جائے یا انہیں وار زون سے باہر نکالا جائے، بلکہ جنگ بندی کا استعمال جنگ بندی کا استعمال ریگروپ ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے، تازہ ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیے ابھی حلب میں جو جنگ بندی ہوئی الیپو میں، یعنی یہ واضح خبریں آئی ہیں کہ وہاں سے جو 8 راہداریاں کھولی گئی تھی، یعنی اس کا استعمال ہی نہیں ہوا، کسی کو جانے نہیں دیا گیا. اور زیادہ دن نہیں ہوئے سیریا میں جو جنگ بندی ہوئی تھی اور امدادی قافلے پہنچائے جا رہے تھے، اسی پر بمباری کی گئی تھی اقوام متحدہ کے قافلوں پر، اور اسی کے نتیجے میں یعنی دیکھیے کہ جو جنگ بندی ٹوٹی تھی گزشتہ دنوں. آپ کے سوال کا ایک اور پہلو بھی تھا، لیکن آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. آپ یعنی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج جو زور دیا جا رہا ہے، آج جو خبریں آ رہی ہیں، آج جو مناظر مطلب جو سامنے آ رہے ہیں یقیناً دردناک ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج یہ زور دے کر کہا جا رہا ہے کہ بشار الاسد کی جانب سے کیمیکل ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے اب جنگ بندی ہونی چاہیے. دیکھیے جنگ میں دیکھیے یعنی بالکل سچ نہیں آتا ہمارے پاس، اور اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. آدھا سچ آتا ہے یا سچ نہیں آتا ہے. جہاں تک کیمیکل ہتھیاروں کی بات ہے، دونوں طرف سے یعنی کیمیکل ہتھیار استعمال ہوئے، چاہے وہ بشار الاسد ہو یا سعودی عرب اور خطے میں اس کے اتحادیوں کے جو پروردہ یعنی لالسنس
ہیں اور جو گروپس ہیں جی۔ ان کی طرف سے بھی یہ ہتھیار استعمال ہوئے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ انسانیت کا ہی نقصان ہوا ہے اور یہ یعنی شیطانیت کی انتہا ہے. لیکن یعنی آپ بتا رہے تھے کہ یعنی یہ جنگ کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح ختم ہوگی. تو دیکھیے یہ مفادات کی جنگ ہے, یہ اقتدار کی جنگ ہے اور یہ دوسرے ممالک کے یعنی معاملات میں دخل اندازی کی جنگ ہے اور یعنی جو سلاطین ہیں یا جو حکمراں ہیں ان کی غیر ضروری مہم جوئی کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے ہوتے صورتحال ایک کے بعد ایک ایسے واقعات پیدا ہوئے کہ اتنی سنجیدہ صورتحال ہو گئی ہے, چاہے یمن ہو یا سیریا ہو یا عراق ہو, یہ تمام معاملات کے تار ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں اور بہت پیچیدہ معاملات ہیں. اور اس یعنی مفادات کی جو جنگیں شروع ہوئی یا مسائل پیدا ہوئے ان میں یہ افسوس کی بات ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک مارے جا چکے ہیں اگر ہم 2003 کی عراق جنگ سے لے لیں, کیونکہ یہ ان معاملات کے تار وہاں سے بھی جا ملتے ہیں اور زخمیوں کا اور یعنی بے گھر لوگوں کا تو یعنی کوئی شمار ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کس طرح مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یعنی خطے کے جو ممالک ہیں اور جو بڑی طاقت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جنہیں دوسروں پر اپنی مرضی چلانے کا شوق ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے یعنی اعلی کار بننا چھوڑ دیں مغربی ممالک کے. اور یہ ان تمام معاملات سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسرائیل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم شاید موشے دایان تھے, ان کا ایک بہت فیمس قول تھا, وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے اطراف جو ممالک ہیں یعنی اس کے اطراف جو ممالک ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی کمزور طاقتوں میں بانٹ دینا چاہیے. اور آج یہی ہو رہا ہے اس پورے معاملے میں. یعنی دیکھیے جو بدامنی پھیلی ہے, حالانکہ یہ بات بھی اسرائیل کے خلاف ہے اگر صحیح معنوں میں سوچا جائے تو, کیونکہ ایک اسٹیٹ سے نمٹنا یعنی جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان سے نمٹنے کے بنسبت ایک اسٹیٹ یا ریاست سے نمٹنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک کسی نہ کسی ضابطے کے پابند ہوتے ہیں. بہرحال مسائل اسی وقت ختم ہوں گے کہ جب یہ لوگ اعلی کار بننا چھوڑ دیں اور مغربی ممالک ہو یا دنیا کے کوئی بھی ممالک ہو یعنی ان کو جو ہے یعنی اقتدار یا سیاست یا نظام یا مذہب جو ہے عوام کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے. لیکن یہ الٹا ہو گیا معاملہ. ان تمام بہانوں سے چاہے مذہب ہو یا حکومت ہو یا اقتدار ہو یا نظام ہو, ان کے نتیجے میں بے بس عوام کو پسنا پڑ رہا ہے اور یہ صورتحال بدلنی چاہیے, کم از کم اب بدلنی چاہیے. اتنا خون خرابہ انف از انف. بالکل. میں ماجد صاحب سے سوال کروں گا. ماجد صاحب اگر فلسطین کی بات کی جائے تو فلسطین کے جو مجاہدین ہیں کیا دنیا یا مغرب یا پھر جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں یہ اجازت دیں گے کہ وہاں کے ظلم کے خلاف, اسرائیل کے خلاف وہاں کے جو مجاہدین ہیں ان کو مسلح کیا جائے؟ باہر کی طاقتیں جس طرح سے شام میں مسلح کیا گیا باضابطہ اقتدار سے ہٹانے کے لیے, بے دخل کرنے کے لیے, لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں دیگر تنازعات بھی ہیں, وہاں پر مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بات چیت کریں, مذاکرات کریں, امن کا راستہ اپنائیں اور ایک جمہوری طرز پر آپ اپنی بات کو منوائیں. وہاں پر مسلح نہیں کیا جاتا کسی کو, لیکن شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلح کیا گیا, باہر سے لوگوں کو بھیجا گیا. یہ کون سا طرز ہے؟ جی, جہاں تک جس طرز کی بات کر رہے ہیں اور فلسطین کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں, فلسطین ایسا دکھتا ہے کہ اب پس منظر سے چلے گیا. فلسطین جس طریقے سے فلسطین کو جو راحت پہنچانے والے, جو امداد دینے والے سفارتی یا کسی اور قسم کی تعاون اور مدد کرنے والے ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور فلسطین کے جو حامی تھے, دیکھیے 2 بڑے مہرے تھے عرب ورلڈ میں. ٹھیک ہے, آپ ان سے اختلاف کریں یہ ایک الگ بات ہے. ان میں ہیں کرنل معمر غزافی اور دوسرے ہیں صدام حسین. جس طریقے سے صدام حسین اور کرنل معمر غزافی کو منظر سے ہٹا دیا گیا, اس کے بعد ان کے لیے راستہ بہت آسان ہو گیا. اب ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. سعودی عرب وغیرہ یہ تو سب ان کے اعلی کار ہیں, اور دیکھیے کس طریقے سے سعودی عرب کی دوستی امریکہ کے لیے کیسی پڑ رہی ہے. خود اس کو سوچنا چاہیے کہ اب یہ 2 مہرے, ٹھیک ہے یہ تاناشاہی ڈکٹیٹرشپ چلاتے تھے یا جو بھی ان کے ساتھ تھا, لیکن ان کا ایک بڑا خوف تھا, ساری دنیا پر خوف تھا کہ بھئی کچھ, اور اس کی وجہ سے فلسطین کو بھی بڑی ٹھیک ہے فلسطین کی کچھ قیادتیں ان سے تھوڑا بہت ان کے ساتھ ناراضگی رہی ہے, لیکن ایک بڑا فلسطینی عوام کو ان سے ایک بڑی تسلی تھی کہ بھئی ہمارے حقوق کے بارے میں یہ لوگ کسی بھی حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں. جیسے ہی یہ 2 مہرے ختم کر دیے گئے, اس کے بعد جو خزائیں عرب شروع ہو گئی, ہم باہر عرب تو نہیں کہیں گے, یقیناً فراز صاحب کی بات کو ہم یہاں صحیح سمجھتے ہیں کہ باہر نہیں کہ خزاں شروع ہوئی ہے. تو یہ خزائیں عرب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے
اس میں فلسطین کا مسئلہ پوری طریقے سے پس منظر میں چلے گیا اور فلسطین کے حالانکہ اقوام متحدہ میں ایک بات کو تسلیم کر لیا گیا، اس کو ایک غیر مملکتی یعنی رکن کا درجہ دیا گیا، اور جو ہیگ میں عالمی عدالت ہے اس میں اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ ہاں ایک آپ دیکھیے ایسے 2 یا 3 ممالک ہوں گے جو مملکت نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو ایک پورا موقف دیا گیا. اس تمام سفارتی طور پر سب کچھ ہے، لیکن سیاسی طور پر کیا ہے؟ وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے. اس کے بارے میں تو کچھ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کچھ کوئی مملک جو ہے جو فلسطینی کاز کے ساتھ ہو یا جمہوریت کے کاز کے ساتھ ہو یا انسانی حقوق کے کاز کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ نہیں دیتا. اور یہی بات ہے کہ جو ممالک فلسطین کے کاز کے ساتھ کچھ نہ کچھ طریقے سے ہمدردی کیا کرتے تھے یا ان کے لیے راحت فراہم کرتے تھے، اب وہ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیے گئے ہیں. تو اس طریقے سے ایک فلسطین کا مسئلہ بالواسطہ طور پر پوری طریقے سے تاریکی میں چلے جا رہا ہے. بھائی صاحب یہاں پر میرا سوال یہی ہے کہ کیا آپ حماس کو مسلح کرنے کی تائید کریں گے؟ کیا آپ وہاں کے جو اسرائیل کے خلاف لڑنے والے جو پتھر لے کر پتھر باز ہیں ان کو مسلح کریں گے؟ تو یہاں پر سوال میرا یہی ہے کہ وہ طاقتیں جنہوں نے فری سیرین آرمی کو مسلح کیا وہ کس بنیاد پر انہوں نے کیا؟ کیوں انہوں نے؟ کیا یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ جنگ کا آغاز آپ نے کیا؟ اب دیکھیے یہاں کیسے وہ کریں کس طرح سے گے؟ آپ نے مسلح کیا؟ کیا آپ وہ دن بھول گئے؟ نہیں، آپ یہاں دیکھیے جب دوسری جنگ عظیم کے وقت جو حالات تباہی ہو گئی، جو حالات تھے، نہیں یہی نہیں دیکھیے مغرب ہی نے تو اسرائیل کو بسایا وہاں لا کر، مغرب ہی نے تو کیا، تو وہ ان کا ہی جو ہے پورا یہ بچہ ہے اب جو ہے بور بچہ بن کر وہاں جو ہے چھا گیا ہے. تو اسرائیل انہی کی تو پیداوار ہے. اب انہی کی پیداوار کو اور اسرائیل کا جو اثر ہے مغرب پہ ممالک میں بالخصوص امریکہ میں جو اثر ہے اس کی وجہ سے ایسا دکھتا ہے کہ واشنگٹن کی پالیسیاں تل ابیب سے ہو کر چلتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو وہ کیسے اس کی یعنی یہاں دوہرا معیار ہے. اور ایک دو ہے جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو میں مصر کے حالات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مصر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا. ایک جمہوری حکومت کو جو ہے ایک ڈکٹیٹر جو ہے فوجی ڈکٹیٹر اس کو تبدیل کر دیتا ہے اور جمہوری طور پر منتخب صدر کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اس کو سزا سنائی جاتی ہے. تو یہ کیوں خاموش ہے؟ کیا ان کو سانپ سونکھ گیا ان کو؟ سر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح سے ہم اگر 5 برس پیچھے جا کے دیکھیں گے. باقر صاحب قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ماجد صاحب کی گفتگو کے حوالے سے کچھ یاد آ رہا ہے مجھے. جی ضرور پلیز. دیکھیے ماجد صاحب نے اسرائیل کو مغرب کا بچہ کہا ہے، تو یہ لوگوں کو سچ بتانا چاہیے. یہ بھی ایک سچ ہے کہ عرب سلطنتیں بھی اسی مغرب کا بچہ ہے جو یعنی خلافت عثمانیہ کو توڑ کر بنائی گئی ہیں. جی بالکل یقیناً. سر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ واقعی کیا شام کو بھی ایسے ہی توڑنے کی کوشش کی گئی؟ ایک آغاز کیا گیا، محض بشار الاسد کو بہانہ بنایا گیا. مقصد کیا تھا؟ جنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ کیا ہم آج اس کو فراموش کر دیں؟ 5 برس بعد آپ نے جو کچھ تباہی برپا کرنی تھی آپ نے کر دی، اور اب بات کر رہے ہیں کہ جنگ بند ہونی چاہیے لیکن بشار الاسد نہیں چاہیے. یہی تو ایک ضد تھی، یہی تو ایک تضاد تھا جس نے سارے شام کو گویا تباہ کر دیا، آنکھوں جانے چلی گئی، اور آج بھی اسی رٹ پر ہم قائم ہیں. دیکھیے بشار الاسد تو ایک بہانہ تھا. جی شام تو آج تباہ ہو گیا ہے. دیکھیے آج آپ شام دیکھیں تو دمشق جو شام کا دارالحکومت ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. آدھا دمشق تباہ حال ہے. اور پھر حلب جو اتنا مطلب ایک بڑا مرکز تھا شام کا، شام کی تہذیب کا جو ہے سب سے بڑا مرکز کہلاتا تھا، حلب تباہ حال ہے. حلب کے علاوہ بھی ہم جو ہے حلب کے آس پاس کے شہروں کو دیکھتے ہیں، حمص کو دیکھتے ہیں، یہ صوبے ہیں، یہ حمص کو دیکھتے ہیں ہم. تو یہ کیوں تباہ حال ہیں؟ یہ تو تباہ کر دیے گئے ہیں ایک معنوں میں. ہم 5 سالوں میں صرف یہاں تباہی برپا کی گئی ہے، یہاں بمباری کی گئی ہے. اور آج دیکھیں آج بھی جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے تو محض اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے. چاہے آپ اسے اسرائیل کی سازش کہہ لیں، چاہے آپ اسے امریکہ کی سازش کہہ لیں، چاہے آپ اسے کوئی اور نام دے لیں، لیکن ایک بات تو ہے کہ یہاں مقصد پورا ہو چکا ہے. انہوں نے ملک تباہ کرنا تھا، تباہ کر دیا. اب جیسا کہ اقوام متحدہ خود کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو بننے کے لیے بھی صدیاں لگیں گی. یہ صدیوں میں ایک عظیم ملک ہوا کرتا تھا اور آج پورا ملک جو ہے ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے. اس کو بننے میں بھی صدیاں لگیں گی یہ کہا جا رہا ہے. تو اب ملک تو تباہ ہو گیا ہے، چاہے وہ شام کی بات کریے آپ، چاہے عراق کی بات کریے، چاہے یمن کی بات کریے، سارے ملک تو تباہ ہو چکے ہیں. اب اس کے لیے عالم عرب بھی برابر کا ذمہ دار ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے اس سازش میں عالم عرب کا کوئی رول نہیں ہے، عالم عرب بے بس ہے، لاچار ہے.
دیکھیے عالم عرب نے اگر نہیں مانا ہوتا، ان کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا ہوتا تو شاید یہ بات اتنی لمبی نہیں جاتی، اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا یہ مسئلہ جتنا پیچیدہ کہ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ بشار الاسد کے خلاف جہاں امریکہ تھا وہاں سعودی عرب بھی تھا بشار الاسد کے خلاف، بشار الاسد کے اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے۔ سعودی عرب نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ بشار الاسد کے اقتدار میں رہنے سے جو ہے یہ شام کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب بشار الاسد کی سپورٹ روس نے کی، اس کے کیا مفادات ہیں یہ الگ کہانی ہے، لیکن روس آج پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جو ہے بشار الاسد کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج دنیا پھر سے کہہ رہی ہے، دفاعی ماہرین کا بھی یہ ماننا ہے کہ دنیا کو ایک بار پھر روس نے ایک سرد جنگ کے دور میں لا کھڑا کیا ہے اس شام کی جنگ کے بعد۔ شام میں چاہے وہ داعش کے خاتمے کے نام پہ جنگ چلی ہو، چاہے وہ کسی اور نام سے جنگ چلی ہو، لیکن اس جنگ کے بعد کیا مزید تباہی کو روکا ہے روس؟ یہاں پر یہ بھی تو بات ہوتی ہے۔ دیکھیے تباہی کو 4 برس ہو گئے تھے، تہس نہس کر دیا تھا، اب جب اس کی مداخلت ہوئی ہے تو وہ مزید تباہی شاید ہو سکتی تھی، روس کی وجہ سے رک گئی۔ دیکھیے تباہ حال تو ہو گئے ہیں ملک، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روس نے تباہی کو روکا ہے، یا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10 سال تک جانے والی بات تھی، پتہ نہیں اور کون سے ملک آنے والے۔ دیکھیے یہاں مسئلہ تھا داعش کا، ایک بات تو ہے کہ روس کے مداخلت کرنے کے بعد نظر ہی نہیں آ رہا تھا، بالکل ایک بات تو ہے کہ روس کے مداخلت کرنے کے بعد داعش کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ آج ہم موصل میں دیکھ رہے ہیں، ہر دن خبر آتی ہے کہ ہماری پیش قدمی جاری ہے، ہم 13 کلومیٹر آگے بڑھ گئے ہیں، ہم نے اس قصبے پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اس قصبے پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ داعش کے جنگجو یا داعش کے دہشت گرد برقع پہن کے فرار ہونے کے لیے مجبور ہے، اور پھر ادھر لیبیا کے شہر سرتے میں بھی کارروائیاں جاری ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، اور ان ساری کارروائیوں کو کور کر رہا ہے امریکہ فضا سے۔ فضائی بمباری ہوتی ہے یا پھر ٹارگیٹوں کا نشانہ یا پھر ان کی رہنمائی کرتا ہے امریکہ۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب امریکہ کو یہ لگنے لگا ہے کہ یا تو داعش کا رول ختم ہو گیا ہے یا پھر داعش اس کے گلے کی ہڈی بننے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کردار کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ اسامہ بن لادن کو بھی کس طریقے سے ختم کیا گیا تھا، 9/11 کا ایک بہت بڑا ڈرامہ انجام دیا گیا تھا۔ نیو یارک کی ایک عمارت کی تباہی کے نام پہ آپ نے کئی ملکوں کو تباہ کر دیا تھا، اور پھر آج داعش کے نام پہ بھی ملک تباہ ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب من چاہے انداز میں دنیا کو تباہ کرتا ہے، اور تباہی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی معیشت بھی جو ہے مستحکم کی ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے آج بھی کروڑہا ڈالر کا سامان سعودی عرب خرید رہا ہے۔ آج یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، آج یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہتھیار دیکھ رہے ہیں، یا حلب میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے ایک کارتوس کی قیمتیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ $500 کا ملتا ہے کارتوس۔ تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ سامان فروخت کیسے ہو رہا ہے؟ تو ایک معنوں میں یہی ہے کہ ایک تو تباہی بانٹی جا رہی ہے، دوسرے اپنے اسلحہ بیچ کے اپنے معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان دونوں معاملات میں نقصان ہو رہا ہے عالم اسلام کا۔ فراز صاحب، آپ عراق کی صورتحال کو ابھی ایٹ پریزنٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی میرا ایک بنیادی سوال یہ بھی ہوگا کہ اگر ہم چاہیں عراق کی تباہی کی بات کریں یا پھر شام کی جو تباہی ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کریں، اور ایک رائے ایک عام طریقے سے کسی کی بھی اگر کسی فرد کی بھی اگر امت مسلمہ میں سے کسی سے اگر لی جائے تو ان کی عام رائے یہی ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ جنگ ہے یہ ایک مسلکی جنگ ہے، یہ ایک مسلکی لڑائی ہے، شیعہ سنی کا جو ہے جھگڑا ہے، چاہے شام میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے یمن میں ہو۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا واقعتاً یہ بات ہے؟ یہ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ عراق کی صورتحال کیا ہے۔ دیکھیے عراق میں ایک آپریشن جاری ہے موصل میں، اور اس کی بڑی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس میں جو ہے ایک اتحادی فوج ہے، اس میں عراقی فوج ہے جو کرد پیشمرگہ فورس ہے، اور شیعہ لشکر ہے، سنی والنٹیئرز ہے، اور انہیں امریکہ کی ہوائی مدد حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی بھی جو ہے بڑی حد تک عراقی فوجوں کو مدد حاصل ہے، اور یہ ایک آپریشن ہو رہا ہے اور بڑی منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ بھی ایسا ہی جیسا کہ کوبانی پر اور رمادی پر اور پالمیرا پر آئیس کا قبضہ برخاست کرایا گیا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ موصل بھی اسی راہ پر جا رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دس وار ول بی لائک
finished, it is far from over. यानी क्योंकि अभी स्लीपर सेल्स वहाँ पर जगह जगह मौजूद है, चाहे वो सीरिया में हो या इराक में हो। हमने देखा कि मोसुल ऑपरेशन के जवाब में उन्होंने किरकुक में क्या किया, और आज ही मैं समझता हूँ कि रुतबा टाउन है जो जॉर्डन की बॉर्डर के पास है, वहाँ पर भी कुछ सरगर्मियां अंजाम दी गई। तो यानी जैसा कि कहते हैं कि अभी पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा कहा जाता है, यानी बहुत कुछ होने वाला है। और जहाँ तक आपने मसलकों की बात की, देखिए इख्तिदार के लिए मसलकों का इस्तेमाल होता रहा है। इराक में और सीरिया में एक बुनियादी मैं आपको मसला बता दूं, ये देखिए दूसरी आलमी जंग के बाद हुआ ये था कि देखिए इराक में जो है यानी बास पार्टी की हुकूमत थी। इराक में सुन्नियों की अक्सरियत यानी शियों की अक्सरियत थी, लेकिन वहां पर एक सुन्नी लीडर जो जिसका मजहब से ज्यादा वास्ता नहीं था, बल्कि वो बास पार्टी जो सोशलिस्ट यानी यूएसएसआर के असरात वाली जो जमात थी, जमाल अब्दुल नासिर टाइप के लोग थे। तो इराक में उसी बास पार्टी की हुकूमत थी, और सीरिया में भी बास पार्टी की हुकूमत थी। और सीरिया में फर्क ये था कि सीरिया में जो है आबादी सुन्नियों की ज्यादा है, लेकिन वहां पर अलवी फिरके के लोगों को इख्तिदार हासिल हुआ जिनका बास पार्टी से ताल्लुक है। हुआ ये था कि दूसरी आलमी जंग के बाद सीरिया में यानी जब फ्रांस के कब्जे में आया था वो इलाका, तो फ्रांस ने अपने उस वक्त के मफादात के लिए क्या किया कि हुक्मरान और जो रूलिंग क्लास थे बरसों से उन्हें डिस्करेज किया, और जो पहाड़ों में अलवी रहते थे उनकी वही हैसियत है जो हिंदुस्तान में अछूतों की हैसियत है। तो उन्होंने अलवियों को प्रोमोट करना शुरू किया और अलवियों को फौज में लिया, और इस तरह के मसाइल हुए। तो ये जो है बरसों की महरूमियों का भी मसला है। और अब चाहे इराक के सुन्नियों की बात ले लें आप, या यानी जो सीरिया के यानी अलवियों की बात ले लें, इन लोगों को अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है। तो इसीलिए यानी ये जो किसी भी कीमत पर यानी इराक के सुन्नी अपना पुराना इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं, और यानी सीरिया में जो शिया हैं उन्हें बरसों के बाद इख्तिदार मिला, वो अपना यानी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। तो इन हालात में ये हुआ कि जो ईरान और सऊदी अरब को खित्ते के सुपर पावर बनने का शौक है, ये दोनों अपने अपने जाविये से अपने असर को मजबूत करने के लिए हालात को अपने तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भरपूर इस्तेमाल हो रहा है मसलकी मामलात का, ये जो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि यमन में भी कुछ ऐसा ही यानी हालात पैदा कर दिए गए। हालांकि यमन के जो अलहूसी हैं जो दरअसल जैदी कहलाते हैं, तो यानी वो जो 12 इमाम को मानने वाले शिया हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और सुन्नी के करीब होते हैं, लेकिन हालात कुछ इस तरह के हो रहे हैं कि इसे भी तकरीबन वही रंग दे दिया गया है, और यानी जमकर सियासत हो रही है, जो बहुत अफसोस की बात है। भाई साहब, क्या यही एक आग है जो मसलकी आग ये कहा जा सकता है, इसको भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और हर लम्हा हम देख रहे हैं हर तबाही के बाद फिर इसी बात को, इसी जाविये को जो है मरकज़ बनाया जाता है, और इसी के ज़रिए जो है एक आग भड़काई जाती है। और जो जंग अगर रुकने वाली भी है तो फिर वो रुक नहीं पाती, बल्कि वो कहीं ना कहीं सुलगी रहती है। और फिर आने वाले दिनों में जो है इराक़ हो, या फिर इराक़ की बात बिलखुसूस हम करेंगे कि यहाँ पर इस तरह की जो है चीज़ें चलती रहती हैं। आप क्या कहेंगे, क्या इसका सद्देबाप होने की ज़रूरत है आज? अब देखिए, जहाँ तक उस खित्ते की बात है जिसको आमतौर पर हम आलम इस्लाम से जोड़ते हैं, जब उनकी तारीख़ पर नज़र डालें तो ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं। जैसा कि इससे पहले जो जंगें हुई हैं मसलक की बुनियाद पर, गो के उस इलाक़े में जहाँ तक शाम और इराक़ का हिस्सा है हमेशा से हसास रहा, और इतनी अजीम जंगें लड़ी गई वहाँ मसलक की बुनियादों पर। तो खैर वो एक तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन देखिए हमेशा तारीख़ जो है एक साइकिल है, वो फिर रिपीट करती रहती है, चूँकि वहाँ अक्सर ये हुआ है कि मफादात हासिला उसको प्ले करते रहें। और रही बात, जैसा कि अभी बताया गया है कि बास पार्टी का जहाँ तक है, तो जहाँ तक देखिए जो बास पार्टी का इराक़ में जहाँ तक इन्फ्लुएंस था वो हसन अल बकर थे। हसन अल बकर जमहूरी तौर पर जब उन्हें सबुकतोश हुए तो नायब सदर थे ये सद्दाम हुसैन। जब इनको इक़्तिदार हासिल हो गया तो उस वक़्त तो कोई ऐसा मसला नहीं था, बिल्कुल जो है लादीनियत थी। और उस वक़्त जो इराक़ के जो एम्बेसडर आते थे या इराक़ के सफारत खाने में जब लोग जाते थे तो ये अपने आप को ये महसूस करते थे कि ये शायद हम मगरिब के किसी इलाके में आए, अरब के इलाके में या इस्लामी इलाके में नहीं आए। बिल्कुल जो है स्कर्ट पहनी हुई लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं, बिल्कुल ऐसा दिखता है। और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़, कई लोग यहाँ जो है, लेकिन सद्दाम हुसैन को सुन्नी चेहरा ज़रूर बनाया गया, नहीं बनाया गया, लेकिन कभी भी उन्होंने देखिए सुन्नियों के लिए क्या किया, सिर्फ एक उनका एक असर इस्लाम ही के हवाले से सवाल है। जी।
اور خیر اب جو پرچم میں اللہ اکبر ہے وہ آخری وقت جو ہے جب ان کا اقتدار زوال پذیر تھا تو ان کو جو ہے شوق آیا کہ چلو اس میں اللہ اکبر لگے، ورنہ اللہ اکبر بھی نہیں تھا۔ اب جو پرچم کا جو ہے صدام حسین کے میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار ختم ہونے کے 3 سال پہلے انہوں نے یہ شروع کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 2005 یا 6 کی بات ہو، تو یہ جو صورتحال ہے تو اسلامیزیشن یاد آیا ان کو، مگر اس میں بھی مسلک نہیں تھا۔ اور رہی بات حافظ الاسد کی، حافظ الاسد وہ بھی باعث پارٹی کے تھے، لیکن نظریاتی طور پر دونوں باعث پارٹیاں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ اور جہاں تک دیکھیے محرومی کا شکار جو طبقات ہیں کس طریقے سے ان کو امپاور کیا گیا، کس طریقے سے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جنگ میں کوئی بھی ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے، وہ ہتھیار مسلک کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہتھیار علاقے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہتھیار کیمیکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جنگ میں جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہر یعنی تمام چیزیں جائز ہو سکتی ہیں، جنگ اور محبت ایسی چیزیں ہیں جس میں ہر چیز جو ہے جائز ہو سکتی ہے، تو وہ اس کا استعمال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مسئلے کی چیزوں کو، جیسا کہ اس سے پہلے بڑی کہانیاں ہوتی تھیں حسن الصبا کی، جو تاریخ میں اسلام میں کس قسم سے فتنے پیدا کیے گئے، کس قسم سے جو ہے لوگوں کے میں تقسیم کی گئی۔ اور جہاں تک دیکھیے اس پورے ماحول میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کلمہ گو لوگ ہیں، ادھر بھی کلمہ گو ہیں، ادھر بھی کلمہ گو ہیں، ادھر بھی جو ہے یعنی اذان ہوتی ہے، ادھر بھی اذان ہوتی ہے، وہی دکھتا ہے مجھے جو کربلا میں جو ہوا تھا کہ جو ہے اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، گلے ان کے بھی کٹ رہے ہیں، گلے ان کے بھی کٹ رہے ہیں، لیکن دیکھیے مفادات حاصلہ اور شیطانیت جشن کر رہی ہے۔ سر صاحب آپ کیا کہیں گے ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا شام میں ان قریب جنگ کا خاتمہ ہوگا؟ واقعی جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ دہشت گرد سمٹتے جا رہے ہیں اور یہ فراری کی کوشش میں ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ عراق سے بھی ان کا تقریباً انخلا ہوتا نظر آ رہا ہے اور شام میں بھی تقریباً جس طرح سے روسی کارروائیاں جاری ہیں، تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دہشت گردانہ جو کارروائیاں تھیں یا پھر جو دہشت گرد گروپ تھے واقعی وہ ختم ہو گئے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک حربہ تھا داعش کے نام پہ جو ہے شروع کیا گیا تھا اس خطے کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے، اب اس کا خاتمہ بھی وہی لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے امریکہ کے طیارے موجود ہیں عراق میں، امریکہ کی نگرانی میں یہ کارروائی ہو رہی ہے داعش کے خلاف موصل میں، جو کئی دنوں کہیں بچانے کے لیے تو نہیں ہو رہی؟ اب ہو سکتا ہے بچانے کے لیے ہو رہی ہوں، اب اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دیکھیے آپ کیا ریکارڈز ملتے ہیں ماضی کے، اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری رپورٹس ہیں، جہاں جہاں بھی رمادی میں جو کارروائی ہوئی کہیں لاشیں نہیں دکھائی گئی، صرف یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو مار بھگایا ہے۔ اب موصل میں بھی دو گاؤں کی بات کہی گئی کہ ان 2 گاؤں پہ قبضہ کیا گیا ہے، لیکن وہاں سے نہ کسی داعشی کی لاش ملی نہ ہی کوئی جو ہے چہرہ سامنے آیا۔ اب صرف ایک خبر ایک اڑا دی گئی ہے کہ بغدادی کو ہم نے موصل میں دیکھا ہے ہم نے بغدادی کو، اب پتہ نہیں اب اس کی لاش کب جو ہے لوگوں کے سامنے لائی جائے گی۔ وہ نہیں، وہ بغدادی بھی اصلی ہے نہیں ہے، وہ بھی ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ بھی تو ایک سوال ہے کہ وہ اصلی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ ایک نئی صف بندی کی تیاری کی جا رہی ہے، جیسا کہ 42 میں ہوا تھا دوسرے عالمی جنگ کے بعد۔ ایسا معلوم دیکھیے حسنی مبارک کے 40 سالہ اقتدار کو ختم کر دیا گیا، بشار الاسد کا بھی 40 سالہ اقتدار ہم کہہ سکتے ہیں۔ حافظ الاسد اور بشار الاسد کے اقتدار کو اگر ملا لیں، حافظ الاسد کا 32 سال کا تھا اور یہ 2000 سے بشار الاسد اقتدار میں ہے، 15 سال سے یہ بھی اقتدار میں ہے۔ صدام حسین کا 40 سالہ دور اقتدار وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور کرنل قذافی کا ایک لمبا دور تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک نئی صف بندی کی تیاری ہو رہی ہے اور اس صف بندی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے تباہی کا کھیل کھیلا گیا ہے۔ فراز صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا اب بڑی طاقتیں جو دنیا کی ہیں وہ اب کسی کمپرومائز کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر مزید حالات خراب ہوں گے؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، بالخصوص شام کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا۔ آپ سوال دہرائیں گے؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اب جو صورتحال شام میں بنی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں بالخصوص امریکہ اور بالمقابل روس، کیا یہ کسی کمپرومائز کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر مزید حالات خراب ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سوویت یونین کے زوال کے بعد دنیا جو ہے ایک بار پھر یونی پولار ہو گئی تھی،
یعنی ایک خود بھی ہو گئی تھی، لیکن اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں یعنی دو خود بھی ہونے جا رہی دنیا، بائی پولر ہونے جا رہی ہے، اور رشیا اور امریکہ کے درمیان اور خاص طور پہ چائنا بھی بہت ایک بڑی معاشی طاقت کی طور پہ ابھر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ دن ایسے ہیں، یہ دور ایسا ہے کہ امریکہ کی جو اکیلی طاقتور حیثیت تھی وہ ختم ہونے والی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو یعنی پوٹین کافی سرگرمی سے یہ تمام معاملات میں اتر آئے ہیں اور اس وقت دنیا کے بہت بڑے پلیئر بن گئے ہیں. دیکھیے اگر میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال 2015 کے ستمبر میں رشیا کے حملے سیریا میں شروع ہوئے تھے، اگر وہ حملے یعنی نہیں یعنی اگر رشیا اتنی سرگرمی سے انوالو نہیں ہوتا تو صورتحال بالکل الٹ جاتی تھی. یعنی آج جتنے بھی معاملات ہوئے رمادی اور پالمیرا اور جو دوسرے واقعات ہوئے ہیں انبار وغیرہ کے جس میں داعش کو کمزور کیا گیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دو مفادات ٹکراتے ہیں امریکہ کے اور روس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی بنسبت رشیا کچھ سنجیدہ ہے داعش سے لڑنے کے حوالے سے، کیونکہ داعش بہرحال امریکہ کی پیداوار ہے. جیسا کہ اس نے ابتدا سے سرجن کے دور سے پرائیویٹ آرمیز بنائی تھی، تو داعش کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. تو یہاں پر دونوں کے مفادات ٹکراتے ہیں، اسی لیے رشیا سرگرمی سے میدان میں آ گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یعنی یہ جو موجودہ حالات صورتحال بن رہی ہے کہ ایک طرف رشیا ایک طرف یعنی امریکہ ہے، ایک طرح کی منی عالمی جنگ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو موجودہ حالات بن رہے ہیں اس میں یہ مسائل اتنی جلدی اتنی آسانی سے ختم ہونے والے نہیں ہیں. ماجد صاحب آپ سے میں آخری سوال کروں گا، 1 منٹ میں جواب چاہوں گا کہ واقعی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں اگر حالات اگر ہم شام کے حوالے سے بالخصوص دیکھیں. خیر عراق میں جو کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پر حکومت ہے، لیکن شام تباہ و تاراج ہوا ہے اور اب شام کو لے کر عالمی سطح پر بھی سرگرمیاں جاری ہیں. تو کیا واقعی کمپرومائز کی طرف کوئی بات جا رہی ہے، دہشت گردوں کا واقعتاً خاتمہ ہو رہا ہے، یا پھر مزید کوئی نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ ابھی دیکھیے جنگ تو مستقبل قریب میں ختم ہوتی نظر تو نہیں آتی، اس لیے کہ جنگ میں اگر 2 فریق ہوں تو پھر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فریق ہیں. لیکن شام میں جہاں تک جو اسٹڈی ہے میں بھی نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پینلسٹ بھی نہیں کہیں گے کہ کتنے فریق ہیں، چونکہ کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے یہ بھی تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے ہمارے صاحب. وہی دہشت گرد گروپ تھے نہیں اب دیکھیے نہیں اب آپ دیکھیے اس سے پہلے امن کے لیے جو بات چیت اس سے پہلے جو اس سے پہلے جو امن کی بات چیت ہوئی تھی اس میں بھی خود تنازع ہو گیا تھا، کیونکہ جو اپوزیشن گروپ ہے وہ بھی متحد نہیں ہے اور اپوزیشن گروپ میں بھی ہر ایک کا ایک اپنا الگ ذیلی گروپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک ٹیبل پہ کون لائے گا، طاقت کے بلبوتے پر روس لائے گا، امریکہ لائے گا، یا پھر ان میں کچھ اتحاد پیدا ہوگا. چونکہ اب اتنا لڑ چکے ہیں. سب سے بڑی بات جو مجھے دکھتی ہے کہ اب جہاں شام کی تباہی ہوئی اس تباہی میں تو لوگ تو تباہ ہوئے، لیکن جس قسم سے جو قیادتوں کو ختم کر دیا گیا، اب ایسی کوئی بڑی قیادت جو سب کے لیے قابل قبول ہو، چاہے وہ اپوزیشن کی صف میں ہو یا پھر دیگر جو صفیں بن رہی ہیں جنگ کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان جو انہوں نے کیا نہ صرف شام کے لیے بلکہ سارے عالم اسلام کے لیے، انہوں نے ایک ایسا جو ہے یعنی سر توڑ کے رکھ دیا انہوں نے کہ قیادت ہی ختم ہو جائے برخاست معاملہ، ہم یہ لوگوں کو تو چونٹیوں کے جیسا مار دیں گے. اور یہی کر رہے ہیں کہ چونٹیوں کے جیسا یہ لوگ مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، ان کو ہر طریقے سے مار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک پرامید ضرور ہوں کہ دیکھیے امن کی صبح تو ضرور آئے گی، لیکن یہ شام بڑی طویل لمبی ہوتی جا رہی ہے، بڑی تاریک ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس گھناؤنی شام کا، اس بھیانک شام کی صبح کب ہوگی یہ سب کو انتظار ہے، ساری انسانیت کو انتظار ہے. بہت بہت شکریہ ماجد صاحب. باقر صاحب اس سے پہلے کہ آپ اختتامی کلمات کہیں، ماجد صاحب کی گفتگو میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا. فریقوں کی بات ہو رہی تھی، یقیناً ماجد صاحب نے درست کہا کہ پینلسٹ بھی نہیں جانتے کہ کتنے فریق ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کم از کم میری نظر میں کہ باہر سے جگہ جگہ سے دنیا کے مختلف ممالک سے، ہندوستان سے، یورپ سے اور پاکستان سے اور افغانستان سے اور عرب کے کئی ممالک سے جو جمع ہوئے ہیں وہ کسی حال فریق نہیں ہو سکتے. پہلے انہیں نکالنا چاہیے وہاں سے. وہ نکل چکے ہیں، تقریباً بھاگ چکے ہیں یا پھر ختم ہو چکے ہیں.
मैं जहाँ तक समझता नहीं, हूँ। अभी देखिए अब दाइश के नाम पर जो सारी दुनिया से एक साथ जो लोग जमा हुए हैं, वो किसी भी तौर पर यमन के या यानी सीरिया। इराक और सीरिया के फरीक बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वहाँ यकीन। के लोगों को तय करना चाहिए कि उन्हें सही। क्या चाहिए, क्या उन्हें अपोजिशन की हुकूमत चाहिए या बशार अल असद चाहिए। वहाँ के लोगों को डिसाइड करना बात। चाहिए, ना अमेरिका को, ना सऊदी अरब को, ना ईरान को, ना दुनिया भर से जमा होने वाले वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं उन लोगों को। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया फिरासत साहब, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन नाज़रीन, हमने आज बात की शाम की सूरत हाल के हवाले से और इराक़ की सूरत हाल के हवाले से। यकीनन इराक़ की जो सूरत हाल है वो सामने है और हो सकता है कि यहाँ पर से दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया हो जाए। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो मरकज़ निगाह बना हुआ है आलमी सतह पर शाम। अब देखने वाली बात यह है कि शाम में क्या हालात होते हैं। यहाँ से भी वैसे दहशतगर्दों का तकरीबन सफाया हो चुका है, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका और रशिया दोनों मिलकर अब शाम के हालात को किस तरफ ले जाते हैं। क्या यहाँ पर वाक़तन कोई कंप्रोमाइज़ वाली बात होगी या फिर नई किसी जंग का जो है यहाँ पर आगाज़ किया जा रहा है। यकीनन ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारा खुशी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने ख़त्म को पहुँचता है।